अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। जहाँ पर इंतखाबात करीब हैं वहीं इंतखाबी गहमा गहमी भी अरूज पर है। और ऐसे में बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक से बढ़कर एक बड़ा सियासी बहरान है। पहले हमने देखा कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला दरपेश था, लेकिन आज अगर बात की जाए तो जड़ नशिस्तों पर आम इंतखाबात के कागजात की जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल हुआ। तो वहीं तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ही लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। और क्या इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबी मुहिम को यकीनी बना रहा है, क्या इक़दाम कर रहा है, इसी पर अपने पैनलिस्ट की भी हम राय जानेंगे। अदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। आज हमने देखा जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हुए हैं, और कौन कौन सी सियासी जमातों के जो हैं वो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और मंजूर हुए हैं। देखें, मुल्क भर में जो 28,000 से ज़ायद कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। और इस मरतबा हमने देखा जो एक मुख्तलिफ चीज़ है जो गुज़िश्ता इंतखाबात से अगर हम कंपेयर करें, वो जो हम कहते थे ना कि जो जुडिशल अफसरान है और ये जो इंतज़ामी अफसरान है, इसमें फ़र्क क्या है। तो जो जुडिशल अफसरान थे वो जब स्क्रूटनी किया करते थे तो वो अपने फ़ैसले साथ ही सुना दिया करते थे कि किसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, किसके मंजूर हुए हैं। ये जो एग्जेक्टिव से लिए गए ऑफिसर्स हैं, इन्होंने तो बल्क में फैसले सुनाए हैं। यानी ये जो 28,000 फैसले आए हैं, ये जब क्लोज हुआ है आज का दिन, जो वर्किंग डे क्लोज हुआ, और इसमें इन्होंने अनाउंस करना था, गुज़िश्ता 1 घंटे में तूफान आ गया है कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का। और जो 150 शहरों में 7,500 शिकायत मुल्क भर से मौसूल हुई हैं। और ये शिकायत जो हैं ये नॉमिनेशन पेपर फाइल करने और नॉमिनेशन पेपर के बाद जो स्क्रूटनी का अमल है उसमें जो रुकावटें थी, मुबैना रुकावटें थी जो ये इन लोगों ने शिकायत की हैं, उससे मुतल्लिक हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जानिब से एक डाटा जो है वो शेयर किया गया इलेक्शन कमीशन के साथ कि हमारे इतने तजवीज़ कुनिंदगान जो हैं और तायद कुनिंदगान हैं, उनको नहीं आने दिया गया या उनको पेश नहीं होने दिया गया। तो इसके बाद देखें, एक तो ये मरहला ये है कि जिसमें रिटर्निंग अफसरान ने अपने फैसले सुना दिए। क्या ही अच्छा होता कि ये जो इलेक्शन, जिसका मकसद ये है कि अवाम ये फैसला करें कि किसने इक़्तिदार के ऐवान में जाना है और उनकी नुमाइंदगी करनी है। यहाँ पर हमने देखा कि अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेने वाले सिविल सर्वेंट्स ने यह फैसला कर दिया कि उन्होंने इतना बड़ा फिल्टर लगा दिया कि शायद ही पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में इससे पहले हमने कभी ना देखा हो कि इतना स्ट्रिक्ट फिल्टर जो है इस स्टेज पे लग जाए। लेकिन जाहिर है अभी आगे एक मरहला है, अगले 3 दिन में इसमें एतराज़ात जमा हो सकेंगे और उसके बाद जो फैसले करने हैं वो हाई कोर्ट के जज साहिबान ने करने हैं। तो यानी कहीं ना कहीं अदलिया इस प्रोसेस में अब भी है। यानी रिटर्निंग अफसरान तो इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया से लेकर लगा दिए, लेकिन इसके बाद अभी अदालतों की डोमेन में ये मामला जाना है और वहां पे बड़े बड़े सरप्राइज आ सकते हैं। आने वाला जो 10 तारीख का 10 जनवरी तक का जो वक्त होगा उसमें बड़े सरप्राइज जो हैं वो अदालतों से आ सकते हैं। जब ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी अपने फैसले सुना देंगे तो उसके बाद ये जो ट्राइब्यूनल के फैसलों के बाद ये मामलात उससे बड़ी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक भी जाते दिखाई दे रहे हैं। यानी इतना आसान मामला नहीं है कि आज रिटर्निंग अफसरान ने अपने फैसले सुना दिए और उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो गया है। ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये कानूनी और सियासी जंग जो है आगे जारी रहेगी। लेकिन आज का जो दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना पड़ रहा है, और आपने अपने इंट्रो में भी ये कहा कि एक से एक के बाद एक सियासी बहरान का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये देखने की ज़रूरत है कि इसका जिम्मेदार कौन है। मैं अपने भाई साद रसूल से माजरत करते हुए इब्तिदा में माजरत कर लेता हूँ, बड़ी नागवार गुजरती है फिर उनको ये बात, जब वो ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत सिखाएंगे, लेकिन वो जिस चीज़ को, जिस कामयाबी को ये पॉपुलैरिटी यानी उस तराजू में तोलते हैं जिसमें ये कहते हैं कि जी उन्होंने तो पॉपुलैरिटी गेन कर ली, उसका फायदा क्या
جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ ہی نہیں کر سکتے اور آپ خود روپوش ہیں، آپ نے اپنی نئی جنگ جو ہے وہ شروع کر دی، 9 مئی جیسے واقعات میں آپ ملوث ہو گئے. 9 مئی جیسے واقعات جو ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی ساری جماعت نے نہیں کیا، لیکن آپ کی جماعت میں بہت سے لوگ جو تھے وہ اس کے ذمہ دار تھے. اور اس کے بعد آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا کہ اتنے کرٹیکل اور کروشل ٹائم میں جو بڑی قیادت ہے یا تو وہ قید ہے یا وہ روپوش ہے، اور آج ان کے تائید کنندگان نہیں مل رہے، تجویز کنندگان نہیں مل رہے، چونکہ وہ خود ہی سر پہ موجود نہیں ہے. اور آگے تو یہ بڑی عادل صاحب آپ کو پوائنٹ آ چکا ہے، حسن صاحب سے بھی یہی بات پوچھ لیتے ہیں. جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی جو شکایات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سنی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی جو ہے یہی گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی حفاظت جو ہے وہ یقینی طور پر کیوں نہیں بنائی جا سکتی. کیا الیکشن کمیشن چیزوں کو مانیٹر نہیں کر رہا؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام معاملات انتہائی منظم طریقے سے اور شفاف صاف الیکشن طریقے سے ہو رہے ہیں، اور جو دستور ہمارا کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. ان کا بیان اور ان کی پریس ریلیز، ان کے دعوے تو اپنی جگہ درست ہیں، وہ اپنی جگہ سٹینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم گراؤنڈز پر جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ تمام بیانات ایسا ہے کہ جیسے کوئی خواب بندہ دیکھ رہا ہو، اور وہ مکمل طور پہ اس کے الٹ جو ہیں وہ حقائق سامنے آتے ہیں. ایسے ہی حقائق اگر آپ دیکھیں تو ہمیں 2018 کے انتخابات میں بھی دیکھنے میں ملے تھے، اور بعض جگہوں پہ کیا اکثریت میں ہمیں ملے تھے کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، اور پھر جس طریقے سے معاملہ سسٹم آیا گیا اور پھر مینج طریقے سے جس طریقے سے لایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد سوالات اٹھے تھے. اس وقت بھی یہ باتیں سامنے آتی تھی کہ اگر اسی طریقے سے آپ نے مینیجنگ کر کے چیزیں لے کر آگے چلنی ہے تو وہ نظام آگے نہیں چلے گا. کوشش کی گئی معاملات کو آگے بڑھانے کی، لیکن پھر کیا ہوا، اندر سے یہ آوازیں نکلی، اور پھر 2 ڈھائی 3 ساڑھے 3 سال بعد جو ہے وہ پورا پنڈورا باکس کھل گیا، اور ایک نیا جو ہے وہ طوفان کھڑا ہو چکا ہے. اگر اب آج بھی ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ایک یہ نظام ایک فلاپ ہو تو ایک نیا نظام کی نوید سناتے ہیں، اور جب نیا نظام جو سامنے آتا ہے تمام سیاستدان، ترم خان سیاستدان، وہ اس ٹرک پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اگر آج کے ہم معاملہ دیکھیں تو پہلے تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ ماضی کے جو بڑے سیاستدان تھے جو ہمیشہ انتخابات میں حصہ لیتے تھے، کہیں پر الیکٹیبلز بھی وہ کہلاتے تھے، کہیں پہ اثر و رسوخ بھی تھا، اور ماضی کی سیاست میں اور ماضی کی حکومت میں ان کا اہم کردار رہا ہے، جس میں اگر میں آپ کے سامنے چند ایک نام رکھوں، چودھری شجاعت حسین، شاہد خاقان عباسی، یہ ہمیں انتخابات میں حصہ لیتے دکھائی نہیں دے رہے، انہوں نے کاغذات جمع ہی نہیں کروائے. اسی طرح مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، نیر بخاری، اسد عمر، علی نواز زوان، علی زیدی، خسرو بختیار، عمران اسماعیل، اور چند ایک اور بھی ہیں، فاروق حبیب، صداقت عباسی، یہ تو انتخابی سیاست سے باہر ہو چکے. لیکن اب جب یہ معاملہ شروع ہوا اور پھر کاغذات نامزدگی کا اور پھر اس میں اعتراضات سامنے آئے اور آج آخری روز تھا، تو میں نے ایک لسٹ کوشش کی تیار کر سکوں کہ جو کامیاب ہوئے، جن پر اعتراضات لگے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ماضی کی کیبنٹ تھی تحریک انصاف کی، اس پرائم منسٹر سمیت، وہ کیبنٹ کو اٹھا کر سائٹ پہ رکھ دیا گیا ہے، اور متوقع کیبنٹ جو ہے، لیکن حسن صاحب کیا زیادہ اعتراضات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں؟ دیکھیں میں اس کی طرف آ رہا ہوں، اور جو متوقع پرائم منسٹر ہیں اور اس میں کیبنٹ ہو سکتی ہے، ان کے کاغذات مجھے لگا ہے کہ شاید وہ منظور ہو چکے ہیں، جس میں دیکھیے گا کہ نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ نامزدگی وہ منظور ہو گئے، شہباز شریف کے ہوئے، ان کے مد مقابل جو تھے نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. پھر خواجہ سعد رفیق، خواجہ اثر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اکرم دورانی، اسد محمود، زاہد دورانی، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے. اور حیران کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے پورے پنجاب کو داؤ پہ لگا کے رکھ دیا، طوفان مچا دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، کرپشن کے انبار لگا دیے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں ایک کھلبلی مچی رہی، ایک کرپشن کی ہمیں کہانیاں سننے کو مل رہی ہے، اس شخص کا نام کیا ہو سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہو گئے اور ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو چکے ہیں. آپ اندازہ کیجئے. پھر اس میں اگر آپ آگے آئیں، ہاں مقابلہ تو کہیں نہ کہیں ہوگا. این 128 میں جس میں تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ صاحب کے کاغذات جو ہے وہ منظور ہو گئے، این 128 میں شفقت محمود صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے. اگر دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی، زین قریشی، شہریار آفریدی، علی محمد خان،
حماد اظہر، پرویز لائی، مونس لائی، ڈاکٹر یاسمین راشد، والدہ عثمان ڈار، اہلیہ عمر ڈار، فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا، زرتاج گل، قاسم سوری، اسد کیسر، ایک لمبی فہرست ہے جن کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کر دیے گئے ہیں۔ وجوہات جو ہے عجیب و غریب سی ہے، کسی کے بقایا جات رہتے ہیں، کسی کے جو ہے وہ جو تائید کنندہ تھے وہ غائب ہو گئے، وہ ایکسیس نہیں حاصل کر سکے، اور یہ کہانیاں ہم سنتے رہے ہیں۔ یہ چند دنوں میں ہم نے دیکھا ان کے اعتراضات سامنے آتے رہے۔ شاہ محمود قریشی کے کاغذات جو ہے مسترد کر دیے، سردار حسین بہادر دریشک کے نامزدگی مسترد ہو گئے، سابق وفاقی وزیر علی محمد خان، مراد سعید، فضل حکیم، قومی اسمبلی کے جو اسد کیسر، ان کے یعنی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ علیم خان صاحب کے منظور ہو گئے، ان چودھری صاحب کے منظور ہو گئے، اور نون لیگ کی کیبنٹ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ تو یعنی اگر آپ نے اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ایک اتنا خوفناک ٹرن ہے کہ اگر ہم اس کو جائزہ لینے کی کوشش کریں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو معاملات ہم مستحکم ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو حالات جو ہے استحکام لانے کی طرف سیاسی استحکام آ سکے گا، اگر یہی معاملات چلتے رہے تو انتخابات کے بعد تو پھر حالات تو اور خراب ہو سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ پھر ان کو قبول کون کرے گا؟ پھر ان کے جو فیصلے ہوں گے ان کو ایکسیپٹنس ان کی کہاں ہوگی؟ کیا انٹرنیشنلی اس چیز کو نہیں دیکھا جا رہا؟ کیا جب انتخابات والے دن پولنگ سٹیشنز میں جب انہی کے افراد موجود ہوں گے، پولنگ ڈے والے دن پولنگ ایجنٹس اندر موجود ہوں گے تو اور دوسرا کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا تو پھر سوالات تو اٹھیں گے۔ سوالات اٹھیں گے، بالکل۔ ساتھ صاحب عثمان بزدار صاحب کے تو کاغذات منظور ہو گئے ہیں، لیکن وہ رہنما جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ ان کا مستقبل؟ دیکھیے میں جس طرح میں نے کل گزارش کی تھی کہ الیکشن کمیشن تو ایک بڑا امپورٹنٹ اور رسپیکٹیبل ادارہ ہے، لیکن اس وقت سکندر سلطان راجہ صاحب والے الیکشنز کے اوپر میرا جتنا یقین ہے، میرا خیال ہے اتنا یقین تو شاید ہی کسی اور کا ہو، شاید عدیل بڑائچ صاحب کا ہو، لیکن اس کے علاوہ تو ان کی سکندر سلطان راجہ صاحب کی شفافیت اور ان کے نیچے ہونے والے الیکشنز میں تو کس کا یقین نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ پاکستان میں چند چیدہ شرپسند عناصر ابھی بھی موجود ہیں، جن میں سے کچھ کے کاغذات شاید ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، کچھ کے نہیں ہوئے، تو میں ایک اپنی اس میں ناقص رائے میں میرے خیال میں کیا ہوگا اس میں اگلے 12-14 مہینے میں اگر اسی طرح الیکشنز ہوئے تو میں اس کا اظہار کر دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مجھ سے بہتر تجزیہ اس پہ عدیل صاحب یا حسن صاحب کر سکیں گے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بہت سی کرٹیکل پولیٹیکل فورسز کو جن سے آپ کا ہو سکتا ہے آج سکندر سلطان راجہ صاحب کا یا انٹرم چیف منسٹر لاہور کا یا نواز شریف صاحب کا یا کیبنٹ ان ویٹنگ، جس طرح حسن نے کہا کہ تمام جو کابینہ ایکسپیکٹڈ ہے ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو چکے ہیں، شاید ان سب کا اختلاف ہو چند لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، حماد اظہر صاحب، دیگر لوگوں کے نام لیے، لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا یہ اختلاف ہے، جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے چند ہزار لوگ اپنی اپنی کنسٹیچوئنسیز میں موجود ہیں۔ کچھ کے پیچھے زیادہ ہوں گے، کچھ کے پیچھے کم ہوں گے، کچھ شاید میجورٹی میں ہوں گے، کچھ مائنورٹی میں ہوں گے، زیادہ تو مائنورٹی میں ہی ہوں گے کیونکہ نیچرلی ووٹ تو سارا، جیسے کہ آپ جانتی ہیں، ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کا ہے، لیکن ان کے پیچھے پھر بھی ان کے متعلقہ حلقوں میں چند ہزار، 10، 15، 20، 25، 50 ہزار بندہ کہیں نہ کہیں موجود ہوگا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے یا یہ کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ ایک دو کنسٹیچوئنسیز میں نہیں بلکہ ملک گیر کنسٹیچوئنسیز میں بہت سی ایسی نکل آئیں جس میں 40-50 ہزار بندہ جس کو سپورٹ کرتا تھا یا 30-40 ہزار بندہ جس کو سپورٹ کرتا تھا وہ کینڈیڈیٹ ریپرزینٹ ہی نہیں ہوا، یعنی کہ وہ الیکشن جیتا ہی نہیں، نہ ہارا نہ جیتا کیونکہ اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل سپیس کو بادر کرے گا، جو بھی حکومت بنے گی اس کو بادر کرے گا۔ اور میری انفارچونیٹ ایکسپیکٹیشن، میری اس میں پریڈکشن یہ ہے، معذرتاً اللہ کرے کہ ایسے نہ ہو، لیکن معذرتاً میری اس میں پریڈکشن یہ ہے کہ اگر یہ زیادہ لوگ ہوئے جو کہ پولیٹیکل پروسیس میں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکے یا کیے ہیں لیکن کہیں چھپ چھپا کے ان کو کہیں بچا کے ان کے کچھ بندے اٹھا لیے گئے، کچھ واپس آ گئے، اگر اس طرح کا پولیٹیکل پروسیس ہوا تو اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس کو جب بھی
اس میں تھوڑی وسعت پیدا ہوگی جب بھی ہمیں سکندر سلطان راجہ صاحب کے علاوہ کوئی الیکشن کمشنر نصیب ہوگا, جب بھی محسن نقوی صاحب سے انٹرم گورنمنٹ بدلے گی, تو سوسائٹی کے اندر یہ بات کی جائے گی کہ ان لوگوں کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا. جیتتے ہارتے اور بات ہے, جس وجہ سے مجھے لگتا ہے اس پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر اگر اس طرح کیا گیا تو دوام نہیں ہوگا. ہمیں نئے کسی الیکٹورل پروسیس کی طرف نہ جانا پڑ جائے جس میں کم از کم یہ بات سیٹل ہو جائے کہ سب نے کمپیٹ کیا, سب نے اپنے جلسے کیے, سب نے اپنے کام کیے, اور اب ایک حکومت بنی ہے جو پاکستان کے ریپرزینٹڈ لوگوں کی حکومت ہے. وہ پاکستان کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک فیصلے کرے گی, اور جو بھی چھوٹی موٹی لوگ کہیں پہ پروٹیسٹ کریں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے, نہیں ہوئی, ضرور ہوئی ہوگی, کچھ جگہوں کے اوپر ہو جائے گی جو بھی الیکشن ہوگا, لیکن وہ اس طرح کی ہوگی کہ اوور آل پولیٹیکل پروسیس کے اوپر اس کا نشان نہیں ہوگا. جیسے سپریم کورٹ نے 2014-15 میں یہ کہا کہ ضرور کہیں نہ کہیں دھاندلی ہوئی ہوگی جب کمیشن مقرر ہوا, لیکن کوئی کنسرٹڈ ایفرٹ نہیں تھی اور عوام نے قبول کر لیا. ایون دو پی ٹی آئی اس وقت قبول نہیں کر رہی تھی, لیکن عوام نے قبول کر لیا کیونکہ جنرلی یہ سینٹیمنٹ تھا کہ ایک اوپن الیکشن ہوا ہے. اگر یہ سینٹیمنٹ اس الیکشن میں برقرار نہ رکھا جا سکا, یا کسی وجہ سے یہ فیلنگ رہ گئی قوم کے اندر کہ اس کو درست طریقے سے نہیں سب لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنے دیا گیا, تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمیں ایک نئے الیکٹورل پروسیس کی طرف نہ جانا پڑ جائے جو قوم کے وسائل کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا, ہمارے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ کرے کہ کوئی ایسی نظیر نکل آئے کہ سب کا اعتبار ہو جائے. لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطالبہ ہے تمام سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, نہ کہ صرف پاکستان تحریک انصاف, دوسری جماعتیں بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں, اور آج تو جاوید لطیف صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. دیکھیے میں گزارش کروں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے آگمن میں بڑا مسئلہ ہے. ہم اپنی سیاست میں اور ٹیلی ویژن میں کرتے یہ ہیں کہ اس طرح کا ایک فریز پک کر لیتے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ, اور اس کو پھر ہر قسم کی انٹرپریٹیشن نہیں کرنی شروع کر دیتے ہیں جو اوریجنل سے پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تو لوگ اعتراضات کرتے رہیں گے کہ میرے حلقے پہ کوئی پولیس والا تھا یا مجھے فلانے نے دھونس دی, یہ میرے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. بات یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پروسیس میں سب لوگوں کی شمولیت تھی. اس کے بعد ایک حلقے میں مسئلہ تھا, 2 میں تھا, 4 میں تھا, 10 میں تھا, اس کو عدالتیں اپنے پروسیس کے تھرو دیکھیں گی. لیکن اگر نیشنل فیلنگ یہ ہوئی الیکشن کے بعد کسی وجہ سے کہ ان تمام کارروائیوں کی وجہ سے جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, یا سکندر سلطان راجہ صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے, یا اس طرح کی کسی سینٹیمنٹ کی وجہ سے اگر یہ فیلنگ ہوئی کہ ایک سیگمنٹ آف پاپولیشن نے کو یہ اپرچونٹی ہی نہیں ملی اپنے کسی پسند کے بندے کو ووٹ کرنے کے لیے, تو یہ کسک سیاست پہ رہ جائے گی. یہ ہمیں سڑکوں پہ, جلسوں میں, دھرنوں میں نظر آئے گی, جو کہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, نہ پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اچھا ہے, نہ پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے اچھا ہوگا. جو بھی حکومت ہوگی اس کے لیے اس طرح کے جلسے, اس طرح کے دھرنے پاکستان کو آگے نہیں جانے دیں گے. اللہ کرے کہ یہ سچویشن نہ کریٹ ہو, ورنہ ایک نیا الیکشن. اس میں ایک سوال تو کھڑا ہوتا ہے نا کہ دیکھیے کہ جب ماضی میں آپ انتخابات کی طرف نظر دہراتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سچویشن اور صورتحال دیکھنی پڑتی ہے کہ چند لوگ, بلکہ کئی سینکڑوں لوگ جنہوں نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا ہوتا یا جو دنیا میں ہوتے ہی نہیں ہیں, ان کے بھی ووٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر اس طرح کا بھی کوئی سسٹم لگ گیا, اور خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت پنجاب میں اقتدار میں رہی جن پر بے شمار دفعہ الزامات لگتے رہے کہ ووٹ کسی کا کہاں پر تھا لیکن ان کا ووٹ لگ گیا. سندھ میں بھی ہم یہ معاملہ دیکھتے رہے. اگر اس طرح بھی ایک سسٹم چلا دیا جائے, لیولنگ تو ماشاءاللہ ہو چکا, اب راستہ تو کچھ رہ نہیں گیا, عوام تو تسلیم کر چکی. اگر آپ فیلڈ میں جائیں, مارکیٹ میں نکلے, لوگ تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے مستقبل کے پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے اور وہی فیصلے کریں گے. تو پھر پیچھے کیا رہ گیا, راستہ تو کلیئر ہو گیا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں حسن صاحب کے, میں آپ کے توسط سے کہوں کہ میں حسن صاحب اور عدیل صاحب کے دل کی دھڑکن کے ساتھ میری بھی دل کی دھڑکن شامل ہے. ہمارے دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں. پہلے 3 دفعہ انہوں نے جو بھی کیا سو کیا. اس دفعہ ہمیں یقین ہے کہ وہ دودھ اور شہد کی نہریں بکھیر دیں گے, اور اسی یقین کے اوپر تو ہم نے امید پاکستان کی وہ فلائٹ کے اوپر ان کو لے کے آئے. خاص طور پہ ہم نے عدالت کے اوپر ان کی فنگر وہ کروا کے تو آگے چلا دیا. یہ تو بڑا اچھا ہے. میں حسن صاحب آپ کے ساتھ ہوں اس میں.
میرا صرف آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ماضی کے اندر جب پولیٹیکل ڈس انفرنچائزمنٹ ہوئی، یعنی کہ 2017 کے 18 کے الیکشن کے اندر جب نواز شریف صاحب کو الیکٹورل پروسیس سے ایک جوڈیشل پروسیس کے تھرو وہ نکلے یا نکالا گیا، تو وہ 1 یا 2 افراد کی بات ہو رہی تھی. اس طرح نہیں تھا کہ پارٹی کے طول و عرض میں 30 40 50 لوگوں کا یہ گلا ہو. اتنا بڑا گلا وہ غلط ہوگا، شرپسند ہوگا، وہ لوگ فضول ہوں گے. میں آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ ہم تو آپ نے جس خوبصورت طریقے سے آپ نے کہا ہے نا کہ نواز شریف صاحب ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے نکلے، وہ انتہائی ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس تھا، اور ابھی جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے. یہی تو مسئلہ ہے، ہماری انٹرپریٹیشن اپنی اپنی ہے کہ وہ جوڈیشل پروسیس نہیں تھا، وہ بڑے زبردست طریقے سے عدیل دیکھیں یہ بڑی سلپری نہیں تو کیا یہ آئینی پروسیس نہیں ہے؟ میری پھر کیا ریٹرننگ افسران جو فیصلے کر رہے ہیں کہ جی تجویز کنندہ صاحب نے نہیں آیا اور ہم نے ریجیکٹ کرنے ہیں، کیا یہ آئینی اور قانونی پروسیس نہیں ہے؟ میں انٹرپریٹیشن اپنی نہ کریں. اگر میری تھوڑی سی بات سن لینا، جی صاحب میری بات سن لینا. میں آپ کی بات سے دیکھیں یہ بڑا سلپری پروسیس ہے. ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ایک جوڈیشل پروسیس ہے. الیکشن کمیشن نہیں، عدالتیں ساری جوڈیشل پروسیس ہے، اور اس وقت بھی جوڈیشل پروسیس تھا. کیونکہ عدیل اگر آپ اس بات کی سپیس کریٹ کر دیں اپنے آرگومنٹ میں کہ جوڈیشل پروسیس نہیں تھا، کہیں سے مینجڈ تھا، تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ کس نے مینج کیا. پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگر اس وقت مینج تھا تو کون کر رہا تھا، اگر اس وقت مینج تھا تو کون کر رہا ہے. تو ہمارا، آپ کا اور میرا کبھی یقین ہے کہ وہ بھی جوڈیشل پروسیس تھا اور یہ بھی جوڈیشل پروسیس ہے. اس وجہ سے میں نے کہا اگر وہ جوڈیشل پروسیس نہیں تھا اور کوئی اور چیز تھی تو آپ بتائیے. جو بات کہہ رہے ہیں بتائیے نا، کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بالکل ٹھیک ہوا اور عمران کے ساتھ بھی بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. عمران خان جو اس وقت جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہیں، کیسز بھگت رہے ہیں، ان کی پارٹی جس فیز سے گزر رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. میں اس پہ آپ کے ساتھ ہوں. میں دیکھیں مہرین، میں اس کو بس کنکلوڈ کروں آپ کی اجازت سے، کیونکہ ہمارے اندر وہ سخت نہیں ہے کہ عدیل وڑائچ صاحب سے اسلام آباد میں رہ کے کم از کم ڈس ایگری کر سکیں. عدیل صاحب ہمیشہ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس بات میں کہ جو بھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے ہوگا، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہے، اس کے اندر تو ہمیں کوئی خلش نہیں ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل پروسیس سے، جو شاید آپ اس پوائنٹ کو درمیان میں سمجھ نہیں سکے، آپ میرے سے سمجھانے میں مسئلہ ہوا کہ اگر پولیٹیکل پروسیس سے ایک فریکشن آف دا پاپولیشن، وہ 2% ہو، 1% ہو، 5% ہو، 10% ہو، اس کو لگے کہ مجھے اپنا حق رائے دہی اختیار مجھے استعمال نہیں کرنے دیے گیا کیونکہ جس کے لیے میں نے ووٹ کرنا تھا اس کو موجود ہی نہیں رکھا گیا، اگر یہ پاپولیشن کی پرسنٹیج 5 7 10% ہو گئی تو وہ دھرنے دے گی، وہ سڑکیں بلاک کر سکتی ہے، وہ کل کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرے گی. آپ جو بھی کام کریں، جوڈیشل کریں، نان جوڈیشل کریں، آپ جو بھی کام کریں، الیکشن کروانے کا مقصد پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. پلیز مہربانی کر کے اس طرح کا کوئی پروسیس کر دیں جس کے بعد اگر چند لوگ اس پہ شک بھی کریں تو ہم کہہ سکیں کہ یہ تو تھے ہی شروع سے شر پسند عناصر، انہوں نے تو شک کرنا ہی تھا. براڈلی الیکشن ٹھیک ہوا. جو اس وقت ہو رہا ہے اس کی میری خلش ٹوٹل اتنی سی ہے. باقی تو عدیل صاحب نے جیسے کہا کہ نواز شریف صاحب کی تو ہر بات درست ہے اور دوسری سائڈ کی تو ہر بات غلط ہے، اور جو بھی اس سے ڈس ایگری کرتا ہے اس کی زبان ہمیں قلم کر دینی چاہیے. میں عدیل صاحب کے ساتھ ہوں. جی عدیل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب کی ہر بات ٹھیک ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس خوبصورتی سے، کیونکہ آپ ایک بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں. اچھا، آپ صرف ایک منجے ہوئے وکیل ہی نہیں ہیں، ایک منجے ہوئے اینالسٹ ہی ہیں. میں وہ جو باریکی تھی نا آپ کی گفتگو میں کہ نواز شریف کو تو ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ایک بڑے جائز طریقے کے ذریعے نکالا گیا، اب یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں یہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، یہ جس طرح اس جمہوریت کے ساتھ، اس ملک کی سیاست کے ساتھ، اس ملک کے جمہوری اداروں کے ساتھ یہ خود ظلم کرتی ہیں، پھر یہ الزام کسی دوسری تیسری چوتھی قوت کو لگا دیتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جیسے میرے بھائی، میرے جیسے لوگ، ہم یہاں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں واہ جی واہ کیا پاپولیرٹی ہے. وہ آپ سیاست سکھائیں گے ان کو؟ آج ان کی لیڈرشپ جتنی بھی روپوش ہے، آج جو جیلوں میں ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہیں؟ ہم ان کو نہیں بتایا کرتے تھے کہ یہ جس آگ سے کھیل رہے ہیں، لوگوں پہ قتل کے الزام لگا رہے ہیں،
یہ 9 مئی جیسے واقعات ان کے بہت سے لوگوں نے جو اس میں ملوث ہیں ان کی لیڈرشپ میں ہیں وہ خود ان کی آڈیو ویڈیو سامنے آ چکی ہیں. آج وہ جو قانونی طور پہ کیسز بھگت رہے ہیں آج ان کے جب وہ خود مین لیڈرشپ ہی موجود نہیں ہے تو ان کے تجویز اور تائید کنندگان بیچارے جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے انہی کی پارٹیوں میں سے ہیں. تو اس کے ذمہ دار آج وہ خود میدان میں ان کو ہونا چاہیے تھا. انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے, انہوں نے خود فیصلہ کیا ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے. جب آپ آ گئے ہیں ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے اس پاور پالیٹکس میں, پھر جب آپ اس میدان میں جاتے ہیں تو اس سارے عمل کے سیاسی جماعتیں بھی اس چیز کی ذمہ دار ہے. بالکل اور یہ آغاز ہوتا ہے اپریل 2022 سے, جہاں سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے غلطیاں شروع کی, پھر دے غلطی پر غلطی, پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے, نہ کوئی ادارہ چھوڑا, نہ کوئی سیاستدان چھوڑا, نہ معاشرے کو تباہی میں انہوں نے کوئی کسر چھوڑی, نہ گالم گلوچ چھوڑی, نہ کوئی الفاظ کے چناؤ میں کوئی ادب و اداب رہے, تمام تر معاملات کو اکھاڑ کر رکھ دیا. اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل حسن صاحب, آج شہباز شریف صاحب انہوں نے بھی آج آپ کو پتا انہوں نے جلسے سے خطاب کیا, بڑی اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے. جی ساز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں گزارش کروں. جی ضرور آپ نواز شریف صاحب کے جلسے پہ جائیے, پہ بات کیجیے گا, اور ہم سب صرف تو کھلا میدان ہے نا سر, اب اسی پہ بات ہوگی نا ساز صاحب. ہاں نہیں ضرور ہمیں جلد از جلد اس طرح کی باقی انکنوینئنٹ باتوں کو چھوڑ کے نواز شریف صاحب کی عظمت میں 2 لفظ کہنے چاہیے. میں تو آئی کانٹ ویٹ کہ وہ والا ٹاپک آئے, لیکن اس سے پہلے اگر میں ایک گزارش کر سکوں عدیل صاحب سے. عدیل صاحب نے کہا کہ یہ کانسیکوینس ایک پولیٹیکل جماعت کا خود ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بات درست ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کا, اس کے لوگوں کے بہت سی ایسی چیزیں, 9 مئی کے ریفرنسز دیے گئے, درست بات ہے. انہوں نے بہت سی ایسی غلطیاں کی جس کی متعلقہ لوگوں کو قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے, اس کے اندر تو کوئی بات نہیں. لیکن میں عدیل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بڑے سی سٹیٹمنٹ کے اندر کہ وہ خود رسپانسبل ہیں, آپ بہت سی ایسی چیزیں میرا خیال ہے بھول گئے جو انڈر دا کارپٹ سوائپ ہو گئیں. فار ایگزامپل مجھے بتائیے کہ وہ خود کیسے رسپانسبل ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے جس سے بلہ لے لیا گیا ان سے. وہ اس طرح کی جو الیکشن کمیشن کے جو فیصلے رہے ہیں, اور ہم صرف الیکشن کمیشن تک کی حق کی بات کر رہے ہیں, یا پنجاب حکومت کی جو انٹرم گورنمنٹ کی جو بیوروکریسی کے جو آرڈرز ہیں, وہ کون سی ایسی حرکتیں ہیں جو کوئی شخص کر سکتا ہے ایک پولیٹیکل ارینا میں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب والے معاملے پہ مجھے وقت دیجیے گا, میں بتاؤں گا کہ کیسے بالکل عادل صاحب اور ساز صاحب اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے, اور مجھے بڑھنا بریک کی طرف. تو ناظرین یہاں پر واپس آئیں گے چھوٹی سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے نون لیگ نے بالآخر انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے, اور شیخو پورہ کے علاقے فاروق آباد سے پہلا جلسہ کیا گیا جس میں شہباز شریف صاحب نے خطاب بھی کیا. انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ملک کی تقدیر بدل دے گا, اور 8 فروری کو دماغ کا صحیح استعمال کر کے ووٹ ڈالنا ہے. ساتھ صاحب شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ووٹ ڈالتے وقت لیڈر کا ماضی دیکھنا بھی ضروری ہے, اور جب آپ ووٹ ڈالیں تو دماغ کا صحیح استعمال کریں. ساتھ صاحب کیا سوچا پھر آپ نے؟ دیکھیے ہم پاکستان کی ترقی کے ساتھ ہیں سارے لوگ, اس کے اندر تو کیا دو رائے ہو سکتی, لیکن کسی بھی شخص کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ, میرے ناقص رائے میں ناممکن ہے کہ وہ صحیح طرح شہباز شریف صاحب کی اس بات کا جواب دے سکے پاکستان میں جو اور جن کا بھائی اور جن کی پارٹی 4 دفعہ تو وہ بھائی خود وزیر اعظم 4تھی دفعہ بننا چاہتے ہیں, اور پارٹی درمیان میں 2 وزیر اعظم اور بھی شاہد خاقان عباسی صاحب اور شہباز شریف صاحب بنا چکی ہے, جن کے 6 دفعہ اس ملک میں وزیر اعظم بن چکے ہیں, وہ کہیں کہ ماضی کا خیال رکھ کے آپ ووٹ کیجئے گا اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ ان کے لیے ووٹ کریں گے. کہ کوئی بھی ذی شعور شخص اس ملک میں 2023 میں شہباز شریف صاحب کا ماضی دیکھے گا, نواز شریف صاحب کا ماضی دیکھے گا, ہمارے دوست پیپلز پارٹی کے کا ماضی دیکھے گا, ایون پی ٹی آئی کا ماضی دیکھے گا, بٹ ان جو کہہ رہے ہیں ذرا ان کے بارے میں بات کر لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ صرف ایک ہی نتیجے پہ, کوئی بھی ذی شعور شخص صرف ایک ہی نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے, اور وہ نتیجہ ہوگا
جس پہ ہمارے دوست عدیل ولایت صاحب پہنچ چکے ہیں کہ نواز شریف ہی ہمارے دلوں ٹھیک کا ہے، وزیر تو اعظم ہے. صاحب پھر عادل صاحب سے پوچھ مجھے لیتے ہیں یقین ہے کیونکہ کہ وقت سب بھی یہی میرے کریں. پاس کم ہے. عادل صاحب اس وقت نون لیگ جو انتخابی مہم کو لے کر جو ایک ان کی اسٹریٹجی ہے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا واقعی وہ زمینی حقائق کے مطابق ہے یا پھر وہ کسی معجزے کے انتظار میں ہے جیسے آج ان کے ساتھ معجزہ ہوا ہے؟ اور جس طرح میں نے بریک سے پہلے بات کی نا کہ یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے نہ کہ ریٹرننگ افسر کو، یعنی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لینے والے سول سرونٹ کو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سعد رسول صاحب بھی اپنی ذات میں ایک ریٹرننگ افسر ہیں. سعد رسول صاحب نے بھی اپنا فیصلہ بلکہ انہوں نے تو نامینیشن ریٹرننگ افسر نے تو فیصلہ سنایا نا نامینیشن پیپر آنے کے بعد. سعد رسول صاحب وہ فیصلہ سنائی جا رہے ہیں، وہ فیصلہ شیڈول آنے سے بھی وہ فیصلہ شیڈول آنے سے پہلے ہی سنائی جا رہے ہیں. سعد رسول صاحب کہتے ہیں میرا فیصلہ آپ کو پتہ ہی ہم سب کا فیصلہ نواز شریف دیتے ہیں ہے تو کیوں نہ سنائیں ہم یہ فیصلہ. سعد رسول صاحب جو ہے نا وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں نا الیکشن کرائیں نا جی، کیوں الیکشن کرا رہے ہیں جب پتہ ہے. تو اصل میں اس اسپرٹ کے خلاف خود یہ چلے جاتے ہیں جب یہ خود ہی اناؤنس کر دیتے ہیں، یہ عوام کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کس کو جا کے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. پتہ نہیں کیا بات کی آپ نے، سمجھ نہیں آئی مجھے، فیصلہ کرنا ہے. لیکن آج آپ کی ذات میں مجھے جو ریٹرننگ افسر جو کہ اس انتظامیہ کے ریٹرننگ افسر سے بھی زیادہ ظالم ہے، یہ تو آج مجھے وہ نظر آیا ہے جس میں آپ نے پہلے ہی فیصلے سنانے شروع کر دیے. یہ فیصلہ عوام کو 8 فروری کو کرنے دیں. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں ہمیں ہماری افیلیشن میں عدیل صاحب آپ کی بات سے نہیں کرتا ہوں، جماعت کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. میں تو پچھلی فروری سے کہہ رہا ہوں کہ عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں. وہ تو آپ تھے جو اس فروری تک لے آئے، ہم تو پچھلی بالکل عادل صاحب بالکل پچھلی فروری اس کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں. نہیں اس کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن پچھلی فروری کو بھی ہو جانے تھے. یہ جو آپ کے کچھ محبوب لوگ ہیں یہ ان کے بلنڈرز کی وجہ سے نہیں ہوئے. یہ الیکشن تو بلکہ یہ تو مئی 2022 میں ہو جانے تھے. یہ تو انہوں نے کہا جی ہم نے سڑکوں پہ فیصلہ کرنا ہے، لڑ کے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سڑکوں پہ فیصلہ کرنا ہے. بالکل عادل صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے، مجھے بریک کی جانب پڑنا ہے. تو ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے جس طرح سے مسلم لیگ نون میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک کو لے کر کافی مشکلات جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ابھی تک منشور جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ، منشور کیوں نہیں پیش کیا جا سکا ابھی تک مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ دیکھیں ابھی بات جو ہو رہی تھی نا، میں صرف آپ کو چیز بتاؤں. پہلے نا ماضی میں تھیٹر میں بہت رش لگا کرتا تھا، ٹکٹ لے کر تھیٹر دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. اب شاید عوام کو اب نا بغیر ٹکٹ کے ہی تھیٹر دکھائی دیتا ہے، اور ایسا کمال کا تھیٹر ہے کہ لوگوں نے شاید ساری زندگی میں ایسا تھیٹر نہ دیکھا ہو. یہی وجہ ہے نا کہ اب وہ باہر ہمیں وہ سچویشن نظر آتی ہے، اور سیاستدانوں نے ایسا وہ عوام کو اپنے پیچھے لگا لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہی رہیں. اور آپ بات کر رہی ہیں کہ منشور کی مسلم لیگ نون منشور تیار کر رکھا ہے تقریباً. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آئین کی بالادستی ہو، قانونی اصلاحات ہو، افرامی انصاف ہو، معیشت، صنعت و تجارت، زراعت، توانائی، آئی ٹی، بے شمار پتہ نہیں ایسی وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کا جو ہے وہ خواب لے کر آئندہ چند دنوں میں آ جائیں گے کہ عوام پریشان ہو جائے گی کہ کیا واقعی یہ مسلم لیگ نون ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ الیکشن ملک کی تقدیر بدلے گا، مجھے لگتا ہے کہ منشور بھی آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا. اور عوام کی تقدیر بدلے یا نہ بدلے، لیکن شریفوں کی تقدیر ضرور بدل جائے گی. مسلم لیگ نون کے لیے جو حالات سازگار کیے جا رہے ہیں ان کی تقدیر ضرور بدل جائے گی. عوام کو مطمئن کرنے کے لیے عوام کی تقدیر، عوام کا کیا، عوام کون پوچھتا ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے، تعلیم ان کو ملتی نہیں ملتی، ہیلتھ کے مسائل ہیں کہ نہیں ہے، ایک وقت کی روٹی کھائی یا نہیں کھائی، ان کے گھر کے حالات اتنے برے ہیں. آپ مارکیٹ میں جائیں پتہ لگتا ہے کہ وہاں تو بے شمار قسم کے مسائل ہیں. لوگ تو ایک وہ بھی تعداد ہے جو ووٹ دینا نہیں چاہتی، آپ ان کے بھی تو رائے لیں نا. ٹھیک ہے حسن صاحب، واقعی بہت مسائل ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.